अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, हमने पिछले से पिछले दर्स में हमने शर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस का मुताला किया था। और आज हम जो है उम्मत के आखिरी जो हिस्सा है उम्मत का, क़यामत से पहले का, उनके अहवाल जो है वो अहादीस से जो है हम मुताला करेंगे इंशाल्लाह। जब हम कहते हैं कि जी वो क्या करें, जी वो आखिरी ज़माना है, जी आखिरी ज़माना है, क़यामत करीब है, जी क़यामत के आसार हैं, तो एक तरह से ये बात बिल्कुल सही है कि क़यामत जितनी करीब आएगी ना, उतना ही हमारे जो है फितने ज़्यादा होंगे और अहवाल हमारे जो होंगे वो ख़राब होंगे, चाहे वो समाजी हो, माशरती हो, अखलाकी हो, मजहबी हो, सियासी हो। हर तौर पे हम जो है वो जवाल में होंगे। लेकिन इसको हम एक और दूसरे एंगल से भी कह सकते हैं कि वो हदीस शरीफ से मैं बता रहा हूँ कि हम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ाहिरी ज़माना है, जो ज़ाहिरी हयात है उनकी, जिसमें सहाबा कराम आपके पास हैं, और सहाबा के बाद जो ताबीइन का दौर आया, और फिर उनके बाद तबे ताबीइन का दौर आया, तो ये जो तीन पीढ़ियां हैं, तीन नस्लें हैं, ये अच्छे लोग थे। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में अलग से अहादीस बताई हुई है कि सबसे बेहतर वो हदीस हम हर खुतबे में पढ़ते हैं कि खैरुल कुरूनी करनी, जो बेहतरीन सदी है, बेहतरीन ज़माना है, वो मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद वाला, और फिर उसके बाद वाला, ये तीन ज़मानों को, इसको हम कहते हैं कुरून ऊला। कुरून ऊला का नाम सुना होगा। कुरून ऊला यानी कि पहली सदियां, जो तीन सदियां होती हैं उनको हम कहते हैं, या पहले तीन जो नस्लें हैं उनको हम कहते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि जी बस क्या करें जी वो, तो हम ये कहा करेंगे कयामत करीब आ रही, इस वजह से ऐसे हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूर जा रहे हैं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह का ज़माना सारा ज़माना उन्हीं का है, यानी अब ज़माना ख़त्म हो चुका है, अब पैगंबर कोई नहीं आने वाला, आखिरी पैगंबर है, उनका पैगाम आखिरी है, कुरान आखिरी है, तो हम ये सारा ज़माना ही उन्हीं का है। तो हम कहेंगे उनकी जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है उनकी, उनसे हम जो है वो दूर जा रहे हैं। जो जितने दूर होते जाएंगे उतना ही खराब होगा, क्योंकि इसी हदीस में आपने फरमाया कि बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, और फिर उसके बाद ऐसे लोग आएंगे झूठी कस्में खाएंगे, और उनकी फिर आपने बहुत सारी बताई कि वो लोग जो होंगे वो अच्छे लोग नहीं होंगे, तो हम तो फिर किसी खाते में नहीं आते। 1500 साल बाद आने वाले यहाँ तो फितने ऐसे गिर रहे हैं जैसे तस्बीह के दाने जो है वो डजन टूट जाते हैं, ऐसे लगता है। तो लेकिन इन सारे फितनों के दरमियान ये जो आज की अहादीस है ना, ये एक जो है ना बेहतरीन आपको खुशखबरियाँ सुनाएंगी यहाँ। तो मैं, वैसे बहुत सारी अहादीस है, मैं चाहूँगा, मैं आप प्रिय दोबारा इधर आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं यहाँ से आपको पढ़ना चाहूँगा एक हदीस जो बड़ी ज़बरदस्त है, वो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अहादीस में आई है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी वल्लज़ी नफ्सु बिमुहम्मदिन बियदिही, जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, उसकी कसम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपने फरमाया कि तुम लोगों पर एक ऐसा दिन भी आएगा, यानी मेरी उम्मत पे ऐसा दिन भी आएगा कि तुम मुझे देख नहीं सकोगे, लेकिन मेरी जियारत करना उस वक़्त हर मोमिन के नज़दीक उसके अहल और उसके माल से ज़्यादा महबूब होगा। यह मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पाक है कि उसके बाद वो मुझे मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक दफ़ा देखना, एक दफ़ा ज़ियारत करना उसे अपने अहल और माल से ज़्यादा महबूब होगा। ये एक हदीस हो गई। अब नीचे आएगा, आपने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं इस हदीस को भी। आपने फरमाया कि मिन अशद उम्मती ली हुब्बन, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत करने वाले मुझसे वो कौन है? नासुन यकूनूना बादी, वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे। यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी, उनमें से हर एक ये चाहेगा कि वो मुझे देख ले, बेअहलिही व मालिही, अपने तमाम अहलो अयाल के इवज और अपने तमाम माल के इवज वो मुझे देख ले बस एक दफा। ये है आखिरी उम्मत के आशिक रसूल का हाल, जो आपने सही अहादीस, मुत्तफक अलैह हदीस बताई। ये फिर मुस्लिम शरीफ की हदीस है और मुस्नद इमाम अहमद की हदीस पाक है। इसके बाद देखें जरा, आपने क्या फरमाया कि अबू हुरैरा रिवायत कर रहे हैं, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
ان उनासन मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि जो मेरे बाद होंगे, यवद्दु अहदुहुम, उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश होगी, लव इश्तरा रुयती, कि वो मेरी रुयत खरीदे, यानी मुझे एक नजर देख ले, बेअहलिही व मालिही, अपना अहलो अयाल और अपना माल देकर वो जो है एक दफा की रुयत खरीद ले। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये अहदीस बहुत सारी हैं, मैं नीचे आ रहा हूँ जरा एक मिनट, फिर दोबारा वो बताऊंगा। इसी तरह आपने हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि तो मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, अन्नी लकीतु इखवानी, कि मैं अपने भाइयों से मिलूं, मैंने ये ख्वाहिश की कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। काला, तो किसी ने कहा, किसने कहा? अनस ने कहा। आगा फ़काल अस्हाब नबी, अच्छा ये अनस फरमाते हैं कि असहाब नबी ने क्या फरमाया, अवलैस नहनु इखवानक, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? काल अंतुम अस्हाबी, तुम लोग तो मेरे असहाब हो, मेरे साथी हो। वलाकिन इखवानी, लेकिन जो मेरे भाई है, अल्लजीना आमनु बी, ये वो लोग हैं जो मुझ पर ईमान लाते हैं, वलम यरौनी, और मुझे देखा भी नहीं होगा उन्होंने। ये मेरे भाई हैं जो मुझे देखा नहीं होगा लेकिन ईमान लाएंगे। देखें ना, ये खुशखबरियां हैं सारी, आपने फरमाया वो भाई हैं मेरे। अच्छा, इसी तरह आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी उमरत अल अंसारी फरमाते हैं कि वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया, अरायत मन आमन बिका वलम यरका, अन्नहु क़ाला, ये जो सहाबी है ना अब्दुर्रहमान बिन, वो कहते हैं कि अपने वालिद से कि आपको रसूल वसल्लम को अर्ज किया गया कि अगर आप जो हैं, आपकी राय क्या है उस शख्स के बारे में कि जो आप पर ईमान लाए लेकिन आपको देखा नहीं होता, वसद्दक़ का, और वो आपकी तस्दीक करता है लेकिन आपको देखा नहीं होता। काल तू बालहुम, मुबारक हो उनको, मुबारक हो उनको, उलाइका मिन्ना, वो हम ही में से है, वो हमारी तरह मोमिनीन में से है, मुसलमानों में से है। ये मुबारक, दो दफा मुबारकबाद दी आपने। इसके बाद ये हदीस देखे जरा, अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काल तूबा लिमन रआनी, मुबारक हो उस शख्स को जिसने मुझे देखा, व आमन बी, और मुझ पर ईमान लाया, यानी सहाबा कराम। व तूबा सबअ मर्रातिन, और 7 दफा मुबारक हो उसको, लिमन लम यरनी व आमन बी, जिसने मुझे देखा तक नहीं होगा और मुझ पे ईमान लाएगा, उसको 7 दफा मुबारक हो। ये देखें, ये खुशखबरियां हमारे लिए आखिरी जमाने के, ये जो हम डेढ़ हजार साल बाद आए हुए हैं। इसी तरह अब देखें ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अहादीस बयान कर दी, कितने सुहाबा से ये रिवायत है। तो इसी तरह ये क्या हुआ फिर, अब देखें यहाँ क्या हुआ। हजरत अबू जुमा बताते हैं कि एक दफा हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोपहर की, या हमने दोपहर का खाना खाया आपके साथ। ठीक है जी, अब क्या हुआ, ये क्या लिखा, तर्जुमा क्या किया उन्होंने? हाँ, दिन का खाना खाया, ये लंच कहते हैं इसको, तकद्दैना, हमने लंच किया आपके साथ। जब हमने दोपहर का खाना खाया तो हमारे पास हम में से ही अबू उबैदा बिन जर्राह, वो भी जो मशहूर जर्नेल है मुसलमानों की, वो भी तशरीफ फरमा थे। आपने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हल अहदुन खैरुम मिन्ना, कोई हमसे बेहतर भी है? क्यों? असलमना माका, हमने हम ईमान लाए आप पर, वजाहदना माका, और हमने जिहाद किया आपके साथ, मिल के जिहाद किया। काल नअम, आपने फरमाया हाँ हाँ, तुमसे भी अच्छे हैं। कौन? कौमुन, एक ऐसी कौम, यकूनून मिन बादकुम, जो तुम्हारे बाद आएगी, युमिनून बी वलम यरौनी, वो मुझ पर ईमान लाएंगे लेकिन उसने मुझे देखा नहीं होगा, ऐसी कौम है ये। अब देखा आपने, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी तारीफात जो है ना हमारे लिए, खुद इतनी खुशखबरियां हमारे लिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं हमारे लिए। अच्छा, इसी तरह आपने क्या फरमाया, फरमाया कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उला अल हदरमी फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि इन्नहु सयकूनु फी आखिर हाज़िहिल उम्मा कौमुन, इस उम्मत के आखिरी ज़माने में एक ऐसी कौम होगी, लहुम मिस्लु अजरिन अव्वलिहिम, कि उनका जो अजर होगा, जिनके लिए अजर इस उम्मत के अव्वलीन लोगों के बराबर है। बात समझ रहे हैं? वो आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन इस उम्मत के जो अव्वलीन हैं, सुहाबा, ताबीन, तबा ताबीन,
ان کے اجر بھی ان کی طرح ہوگا۔ وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کریں گے۔ یہ اتنے مشکل کام ہے نا اس وقت، کہ کوئی اب دیکھو نا، کوئی اعتکاف بھی نہیں بیٹھ رہا اسی طریقے سے، اعتکاف کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ حالانکہ یہ سنت موقدہ ہے کہ ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، وہ تو پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا رسول اللہ نے، 20 دن بھی کیا، 10 دن تو آپ نے فرمایا، صحابہ کو بھی کہا کہ آپ بیٹھو۔ تو اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ وہ زمانہ ہوگا جب اپنے بچوں کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہ کرو بیٹا، یہ نہ کرو۔ اب تو مارنا منع ہے نا، وہ بعد میں شاید کہنا بھی منع ہو جائے کہ بھئی نہیں کہنا بچوں کو، یہ بچے مائنڈ کر جاتے ہیں، بچوں کا دماغ پھر خراب ہو جاتا ہے اس سے۔ نہیں نہیں نہیں، بچوں کو نہیں چھیڑنا، بچوں کو یہ نہیں کہنے نماز پڑھو، نہیں نہیں، بچوں کو نہیں اٹھاتے فجر کے لیے، بچوں کو عشاء کی نماز نہیں پڑھواتے، نہیں نہیں، جماعت کے لیے لے کے نہ جایا کریں، وہاں جراثیم ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آ جائیں گی، پھر بچوں کو بھی آپ نہیں کہہ پائیں گے اپنے۔ تو اس وقت یہ لوگ ہوں گے جو کہ نیکی کی بات لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو، اور برائی سے منع کرتے رہیں گے، اور فتنہ پرور لوگوں کے ساتھ جہاد بھی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے اس وقت۔ اللہ اکبر! تو وہ ان کا اجر کتنا ہوگا؟ صحابہ کے مثل ہوگا۔ اللہ اکبر! میں تو یہی سمجھا ہوں اسے یار، دیکھو۔ اچھا اس کے بعد، اچھا میں یہ دوبارہ واپس جا رہا ہوں ذرا، ایک بہت خوبصورت حدیث پاک جو ہے نا، وہ میں نے اوپر چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن 2 3 حدیثیں ایک دفعہ میں آپ کو ساری سناتا ہوں۔ یہ ایک حدیث سنیے گا، یہ طویل حدیث پاک ہے، ذرا بڑی خوبصورت حضور شیخ الاسلام نے بیان کی ہے، بہت خوبصورت۔ آ، یہ دیکھیں، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد گرامی اب اور وہ جو ہے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ تمہارے نزدیک سب سے عجب ایمان، عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو قالو، صحابہ نے عرض کیا، الملائکہ، ملائکہ کا جو ایمان ہے وہ عجیب تر ہے۔ تو آپ نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون بی، ہاں، وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اور وہ تو اپنے رب کے قریب ہیں، اپنے رب کے پاس رہتے ہیں، قریب ہیں، تو کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ اچھا، قالوا فالنبیون، تو پھر صحابہ نے کہا اچھا اگر ملائکہ نہیں ہے تو پھر انبیاء کرام کا ایمان عجب ہے۔ تو آپ نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ والوحی ینزل علیہم، ان پہ تو وہی نازل ہوتی ہے، صبح و شام فرشتے آتے ہیں، اللہ کا سلام لے کے آتے ہیں، وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ سے باتیں ہوتی ہیں۔ قالوا فنحن، پھر صحابہ نے عرض کیا اچھا پھر انبیاء نہیں ہے تو پھر ہم لوگ ہیں، ہمارا ایمان، صحابہ کرام کا۔ تو آپ نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں جو ہوں وہ تمہارے سامنے ہوں باقاعدہ، جب میں ہوں تمہارے سامنے، آپ نے یہ فرمایا مطلب میں ہوں، یعنی میرا اخلاق ہے، میری صفات ہے، میرے معجزات ہیں، میری عمر ہے تمہارے سامنے، یہ عجب عجب معجزات کہ سورج تک پلٹایا جا رہا ہے، اور انگلیوں سے جو ہے وہ چشمے رواں ہو رہے ہیں، اور شجر جو ہے آ کے سجدہ کر رہے ہیں، جانور آ کے سجدے کر رہے ہیں، اپنی شکایات بتا رہے ہیں، اور غریب پرور ہیں آپ مہمان نواز ہیں، آپ جو ہے وہ بیواؤں کے جو ہے بہت ساری انقلابات لے کے آئے ہیں آپ، تو کیسے میں جب تمہارے سامنے ہوں تو تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ یہ بہت ساری اس پہ آ سکتی ہے نا، کہ میں ہوں، جب میں ہوں تو کیسے ایمان نہیں لاؤ گے؟ اب فرشتے اترتے ہیں، فرشتے انسانوں کی شکل میں آپ دیکھتے ہو، پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیسے جبرائیل یہاں سے جاتے نہیں، تو کیسے تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ فقال رسول اللہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا، سب سے عجب ایمان جو ہے میرے نزدیک وہ ان لوگوں کا ایمان ہے، لقوم یکونون من بعدی، وہ ایک ایسی قوم کا ایمان ہے جو کہ ہوں گے میرے بعد ہوں گے، یجدون صحفا، وہ پائیں گے صحف، کتابیں پائیں گے، قرآن حدیث کی کتابیں، فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، وہ کیا کریں گے؟ وہ کتابیں پڑھیں گے اور اس میں جو لکھا ہوگا اس پہ ایمان لائیں گے کہ کوئی تھا، اسے والضحا ہے، آپ نے پھر فرمایا کہ وہ والضحا پڑھیں گے تو ایمان لائیں گے، دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ ایمان لائیں گے میری معجزات پہ، میری صفات پہ، میری باتوں پہ۔ کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یعنی یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ ہماری ایمان کا مرکز و محور ہے۔
یعنی ہمارا جو ایک مومن ہوتا ہے، جس کو مومن کہا جاتا ہے، مسلمان جس کو کہتے ہیں، وہ اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے بس. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک ہے، جو آپ کا گفت ہے، وہ گفت جو ہے وہ اس کے لیے قرآن بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، اور وہی حدیث بھی ہے، وہی ہماری فقہ بھی ہے. اسی سے ہم نے اللہ کو پہچانا، اسی سے ہم نے رسول کو، وہ رسولوں کو پہچانا، اسی قول اور گفت سے ہم نے جو ہے فرشتوں کو مانا، جنت اور دوزخ کو مانا. ہر چیز کو ہم نے گفت مصطفیٰ سے مانا ہے، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کا جو مرکز ہے اور محور ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور وہیں سے جو ہے ہم لوگ، ہمارا ایمان جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے. بس جو ہم حدیث میں پا لیتے ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، جو ہم حدیث میں پا لیتے ہیں وہی. تو اگر ایک بندہ کہے نا کہ میں وہ، یا بھی بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم جو ہے نا وہ نہیں مانتے حدیث، جو ہے نا اس میں بہت خلط ملط ہے، نہیں نہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے. حالانکہ جھوٹ جھوٹ کہتے ہیں یہ لوگ، یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ یہود و نصارہ کے سازشی جو ہے نا ان کے پھیلائے ہوئے لوگ ہیں، کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس 7 لاکھ یا 5 لاکھ جناب لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے باقاعدہ سے، ان کے ذہنی کیفیت کا، ان کے حافظے کا، ان کی ایمانداری کا، ان کی امانت داری کا، ان کے تعلم کا، ان کی پیدائش کا، ان کے ڈیٹ کا. ہمیں سب پتا ہے کہ وہ جو ہے تاریخ وفات کیا ہے، یوم میلاد کیا ہے ان کا، ان کی جو ہے تعلیم کتنی تھی، اور کن کن سے ملاقات کی. وہ سب کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. ایک نے کہا 5 لاکھ ہے، ایک نے کہا بھی 7 لاکھ بندوں کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے مسلمانوں کے پاس. یہ اسماء الرجال جو ہمارے پاس پورا علم ہے حدیث کا، جس پہ ہم نے احادیث کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور یہ بالکل صحیح ترین باتیں ہیں جو کہ ہم تک پہنچی ہے کسی پیغمبر کی. یعنی پیغمبر کی باتیں کس امت کے پاس پیغمبروں کی باتیں ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے اپنی پیغمبر کی باتیں ہیں، شب و روز ہیں. آپ کے جو گرمی سردی کے دن ہیں، آپ کے صبر کے، آپ کے حذر کے دن، آپ کی خوشی کے دن، آپ کے غم کے دن، سب ہمارے پاس محفوظ ہیں. آپ کے لیٹنے کا، آپ کے سونے کا بیان، آپ کے وضو کا بیان، قضاء حاجت تک کا بیان ہمارے پاس موجود ہے. آپ کا پسینہ بہنے کا سب کچھ ہمارے پاس احادیث میں موجود ہے. اور وہ ایسے رجال سے آیا ہوا ہے کہ ان سے بزرگ ترین لوگ اس زمانے میں تھے ہی نہیں. وہ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ چیزیں پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ وہ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہ خلط ملط ابھی پیدا کر رہے ہیں. نہیں نہیں، حدیث ایسی ہے، حدیث ویسی ہے، اور لوگوں کو ایسے جھوٹ جھوٹ باتیں کر کے نا لوگوں کا دل ایسے میلا کرتے ہیں حدیث سے. تو یہ جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید یہ حدیث کی ہی ایک قسم ہے. یعنی قرآن کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ قرآن رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. یہ بڑی خوبصورت مجھ پہ ایک صورت اتری ہے، اور ایسی خوشی مجھے پہلے نہیں ملی. انا اعطیناک الکوثر، یہ لکھ لو، یہ قرآن ہے. تو یہ قرآن بن گیا انا اعطیناک الکوثر. جو آپ نے فرمایا اس صورت کے بارے میں، وہ حدیث پاک بن گئی ہے ہمارے پاس. تو یہ جو قرآن مجید ہے، یہ بھی گفت مصطفیٰ سے ہی ہمیں ملا ہوا ہے. سب ایسے کہیں سے باہر سے کہیں نہیں آیا. نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہوا ہے، نہ فرشتوں نے آ کے کسی کے کان میں یہ کہی ہے کہ یہ صورت اتر گئی ہے تم پہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہمارے، اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو ایمان ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے نا، اصل میں ہمارا ایمان جو ہے لا الہ الا اللہ سے شروع نہیں ہو رہا. ہمارا ایمان شروع ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ سے. اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ پہ آتے ہیں ہم لوگ. لیکن ترتیب ہم نے درجات کے لیے، اللہ کا درجہ پہلا ہے، اللہ کو ہم نے پیش اللہ الہ الا اللہ دیا ہوا ہے. لیکن ہم اللہ کو پہلے نہیں مانتے، ہم پہلے پیغمبر کو مانتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں. یعنی پیغمبر نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا نا. یعنی جب آپ پیغمبر پہ اعتماد کر لیتے ہیں، جس نے بھی اعتماد کیا، جس نے بھی ایمان لایا، وہ سب سے پہلے پیغمبر پہ اعتماد لاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو مرکز اور محور جو ہے ایمان کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی وجہ سے جو کفار و یہود و نصارہ ہے، وہ ہم سے بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ جو کیا ہے نا، وہ بڑے مشہور ان کا ہے وہ ربائی ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ ابھی اسی پہ کام کر رہے ہیں. وہ علامہ اقبال نے تو صدی پہلے بتا دیا تھا. تو یہ کام کر رہے ہیں، اس پہ لگے ہوئے ہیں، لگے رہے لگے رہے. مومنین کبھی ختم نہیں ہونے والے، مسلم کبھی ختم. عاشقان رسول کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ حیران ہے کہ یہ وہ جو لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی جو ہے نا، وہ بھی عاشقان رسول بن گئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا تاکہ قیامت آ جائے گی. یہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے.
تو بہرحال یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے تھے نا، یہ اسی بارے میں تھی۔ یہ حدیث پاک بھی سنیے گا ذرا، حضرت انس فرماتے ہیں، دیکھیں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، نہیں پتہ چلتا کہ اس کا پہلا خیر ہے، بہتر ہے، یا اس کا آخر جو ہے وہ بہتر ہے۔ بارش ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے، اس کی بارش کا پہلا بھی خیر ہے اور اس کا آخر بھی خیر ہے، بارش ساری ہی خیر و خیر ہے۔ تو یہ آپ نے اصل میں جو آخری امتی ہے، چونکہ اس کی زندگی بڑی سخت ہے، جیسے صحابہ کرام کی زندگی بڑی سختی ہے، رسول اللہ بہت بڑا امتحان ہے کہ رسول اللہ اللہ کا پیغمبر آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو قربت ہوتی ہے، قربت، یہ سب سے زیادہ بڑا امتحان ہے۔ وہ میر نے کیا کہا ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو وہ ہمیں شیخ الاسلام بتایا کرتے تھے، اس کی یہ پڑھایا کرتے تھے، باقاعدہ سے بار بار پڑھایا کرتے تھے کہ یہ بات سمجھو کہ جتنی قربت ہوگی نا، اتنا ہی ادب نہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ ادب اب نہیں کر پائیں گے، وہ جو تقاضے ہوتے ہیں قربت کے وہ آپ کبھی بھی پورے نہیں کر پائیں گے۔ تو صحابہ کرام کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بڑی امتحان والی ہوتی، بڑی امتحان والی۔ وہاں تو یہ سارے لوگ کیوں کافر ہو گئے، سارے لوگ کافر ہیں، وہ ان کی تھوڑی سی غلطی، ان کو تھوڑی سی بے ادبی، گستاخی، تھوڑی سی بھی اللہ کو ناپسند آ گئی نا، تھوڑی سی کوئی بات، وہ زبان کو ٹیڑھا بھی کر دیتے نا، تو قرآن مجید نازل ہو جاتا کہ یہ راعینا نہ کہو، یہ راعینا ہے، صحابہ کو منع کر دیا بھائی راعینا بھی نہ کہو تم لوگ، بس آپ کہو یا رسول اللہ انظر حالنا انظر حالنا، آپ نے یہ کہنا ہے، یعنی اتنا سا بھی، اتنی سی اجازت بھی نہیں تھی، اتنی سی اجازت۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے، قرب جو ہوتا ہے۔ تو اب وہ بڑے لوگ تھے صحابہ کرام، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو حدیث پاک ہے نا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے ہم بھی اچھے لوگ ہیں اور ہم بھی بڑے لوگ ہیں، ان کے برابر ہیں، نہیں نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ جو صحابہ کرام ہے، امتیوں میں سے ان کے بعد جتنے بھی امتی آئیں گے قیامت تک، ان کے ادنا صحابی کے جو درجہ ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس امت کا بڑے سے بڑا ولی بھی، کتنا ہی کوئی نیک آدمی آ جائے، کتنا ہی بڑا آدمی آ جائے، صحابہ کرام کا جو ادنا صحابی ہے اس تک اس نہیں پہنچ سکتے، اس کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور آپ نے بہت ساری حدیث میں فرمایا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام میں ادنا ہے نہیں، سارے صحابہ کرام جو ہے وہ عدول ہیں، وہ سارے ہی بڑے لوگ تھے، اور ان کی صحبت کا ایک لمحہ، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ایک لنچ کیا رسول اللہ کے ساتھ اور ہم نے ایک دوپہر کا کھانا کھایا باقاعدہ سے، وہ تو بہت ہے، ایک ہماری تعریف لکھی ہے باقاعدہ صحابہ کی، کہ صحابی وہ ہے جس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت لی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ تو وہ ایک لمحہ جو گزارا ہوا ہے، امتی اس تک نہیں پہنچ سکتا، باقی جتنے بھی امتی ہیں، تابعین میں ہو یا تبع تابعین سے لے کے آخری مسلمان تک، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آپ نے ہماری دلجوئی کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ بارش کی طرح ہے، اس کا آخری بھی اچھا ہے، اس کا پہل بھی اچھا ہے۔ تو یہ بس ویسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ آپ فضیلت بیان کر دیا کرتے تھے، اور آپ کے زبان اقدس سے ایک جملہ لکھنا ہوا جو ہے نا، وہ لکھا ہوا، وہ لکھا ہے، وہ اصل میں لوح محفوظ پہ لکھ دیا جاتا ہے، بس یہ آپ نے فرما دیا تو وہ ہو گیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو یہ بہت ساری احادیث جو ہے وہ ہمارے جو آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے، جو جو سنتوں پہ عمل کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اس وقت بھی جو ہے وہ سنتوں کی پابندی کریں گے، وہ لوگ شہداء کا ثواب تو پائیں گے ہی پائیں گے۔ یہ ساری احادیث انہی کی فضیلت میں ہے، وہ جو اچھے لوگ ہوں گے اور عاشقان رسول ہوں گے اور سنتوں کے جو ہے وہ پابند لوگ ہوں گے، اور ان پہ مٹتے ہوں گے، اور لوگوں کے ملامت کرنے سے جو ہے وہ ملامت زدہ نہیں ہوتے تھے اور نہ ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ حدیث آئیں گی انشاءاللہ، ہم وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح۔ اللہ اکبر، اس طرح بھی سارے ہیں، یہ دیکھیں یہ بلکہ آ گئی، یہ حدیث تو ہے پہلی، یہ میں نے چھوڑ دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال من امتی امت قائمت، کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ جو ہے وہ کھڑی رہے گی، قائم رہے گی، بامر اللہ، اللہ کے حکم پر، جو اللہ نے فرما دیا ہے اللہ کے حکم کے لیے وہ کھڑی ہوگی، اور لا یضرهم من خذلهم، کو جو ان کے اچھا جو ان کی مدد نہیں کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا، وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دیکھا آپ نے، من خذلهم ولا من خالفهم، جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے یا جو لوگ جو ہے ان کو ذلیل رسوا کریں گے یا توہین کریں گے ان کی، وہ ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ان سے نہیں ڈرتے ہوں گے، حتی یأتیہم امر اللہ وهم علی ذالک، یہاں تک کہ ان کا جو امر ہے یا تو موت ہے یا پھر قیامت ہے وہ آ جائے گی ان پہ، اور وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے امر پہ کھڑے ہوں گے۔
تو وہ پھر گھبراتے نہیں ہے کہ رسول اللہ کی سنت اگر میں امامہ لوں گا اس وقت تو یار امامہ کیسے لگے گا، اگر یہ جو ہے وہ کوہل کیا کہتے ہیں، کوہل کو آ، کوہل کو کیا بولتے ہیں جو ہم جمعے کی رات کو لگاتے ہیں، سرما، سرما نہیں، سرما کی جو بھی کہتے ہیں سرما، تو ہاں سرما ہی کہتے ہیں، تو سرما لگانا ہے، تیل لگانا ہے، یہ سنت رسول ہیں. جس طرح مسواک ہے، مسواک کا استعمال ہے، یہ سارے چیزیں جتنے بھی ہیں یہ سنت رسول ہیں، ہمیں اس سنتوں کی پابندی کرنی ہے، اور اسی کی جو ہے نا اسی کا ثواب ہے. اور رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ رکھنا جو ہے نا، اکثر خواب میں لوگ جو ہے وہ تعبیر بہت پوچھتے رہتے ہیں، خواتین کے سامنے یہ باتیں کروں گا تو خواتین پھر وہ پیچھے پڑ جاتی ہیں، اتنے زیادہ خواب آتے ہیں. تو ویسے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے خواب میں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ہی آتا ہوں، یعنی اور شیطان جو ہے وہ میری شکل میں نہیں آتا، لیکن ساتھ میں ایک اور تعبیر بھی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، ایک اور تعبیر بھی ہوتی ہے اس کی، اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، اور آپ دیکھیں خواب میں، وہ اصل میں آپ اپنے دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے ایمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تعبیر بھی لکھی ہوئی ہے باقاعدہ سے. کو آپ اگر رسول صاحب کی حالت جس طرح بھی دیکھیں، روزہ مبارک کی حالت جیسے بھی دیکھیں، مسجد نبوی کی حالت جو بھی دیکھیں آپ، وہ اصل میں آپ اپنے ایمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان زیادہ تازہ ہے، زیادہ مضبوط ہے. اور اگر آپ حالت خراب دیکھتے ہیں خواب میں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں کوئی حالت خراب ہے، نہیں، وہ آپ کا ایمان ہے جو کہ کمزور ہو چکا ہے، سنتوں پہ عمل جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، آپ نے سنتوں کو ترک کر دیا ہے، کسی سنت کو ترک کر دیا ہوا ہے، تب آپ ایسے خواب دیکھتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو دین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اسی سے جو ہے ہمارا سارا ایمان جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو ہم نے یہ عشق جو محبت ہے نا، یہی ہمارا جو ہے یہی ہمیں سرخرو کروائے گا اور ہمیں پار لگوائے گا. ہمارا اسی پہ ہمارا ایمان ہے، اور مومن کا ایمان اسی پہ ہونا چاہیے، عمل پہ تو کوئی بھی نہیں جائے گا جنت میں. یہی عقیدہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے جنت جائیں گے. عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے باقی. اللہ اکبر، بہت خوبصورت یہ حدیث اور بہت مزیدار تھی، بہت تسلی بخش اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بھی یہ پڑھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں. میں وہ جو حضور شیخ الاسلام نے یہ حدیث پڑھی ہے، وہ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ کلپ نکال کے آپ کو میں گروپ میں آپ کو بھیجتا ہوں. کتنا خوبصورت پڑھا ہے انہوں نے اس حدیث پاک کو، اور اس سے ایمان بالغیب آپ نے جو ہے نا سمجھایا ہے لوگوں کو آسان طریقے سے. اور ساتھ میں زبیدہ خاتون کا واقعہ بھی سنایا ہے، وہ خطاب بڑا مشہور ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہ بڑا شاندار ہے، بہت شاندار ہے. یہ دارمی کی حدیث پاک آپ نے کہا تھا، یہ دارمی کی حدیث پڑھا رہا ہوں. یہاں کیا ہے یار، اس میں وہ نہیں ہے، امام دارمی نہیں لکھا ہوں. یہ ہے تبرانی کی ہے، بھائی اعلیٰ کی ہے. اچھا، بہرحال چل انشاءاللہ وہ میں جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. سلامت رہیں اب آپ، بہت شکریہ، نوازش آپ کی، مہربانی آپ کی، سماعتوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھیے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ خوش نصیب کرے. اور یہ جو ابھی طاق راتیں گزر رہی ہیں، کل بھی طاق رات ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو اس کی برکات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے قرضداروں کو قرض سے نجات دلائے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نفسیاتی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، کوئی ظاہری باطنی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور کلاس میں جلدی آیا کرے گا. سارے جو ہے نا احباب جتنے بھی ہیں احباب ہیں سب کو عرض ہے، ورنہ تو پھر یہ ضرور ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا. چلیں جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی. بہت شکریہ، بہت شکریہ ابا جی، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.